खालिक की तलाश में रोशनी और अंधेरों में भटकता मुसाफिर इंसान, अभी इसे और कितना सोचना है। अगर फ़नून लतीफ़ा का मकसद सिर्फ इंसान की जमालियाती हिस्स को तस्कीन पहुँचाना है तो फिर मज़हब का इस पर एतराज़ ठीक है कि नहीं? तमाम वाक़यात अगर फितरी असबाब के तहत ही सादिर होते हैं तो फिर सितारों की गर्दिश काबू में रखने वाला कोई खुदा है कि नहीं? अभी इसे किस किस को पूजना है। अगर दीन का मकसद मौत के बाद सिर्फ जन्नत का हुसूल है तो आज की अमली ज़िंदगी में इसका कोई असर है कि नहीं? इसकी ये जुस्तजू खत्म होगी कभी? गामदी। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम गामदी में खुश आमदीद। नाज़रीन, इंग्लिस्तान का तख्त शाही एंग्लिकन चर्च ऑफ इंग्लैंड और बरतानवी रियासत दोनों का सरबरा है, मगर मजहब और रियासत के इस ताल्लुक के बावजूद बरतानिया में तमाम इंसानों को बिला तखसीस रंग, नस्ल, जिन्स और मजहब वो तमाम हकूक हासिल हैं जो किसी भी जदीद कौमी रियासत में बसने वाले शहरियों को मैसर होते हैं, जहाँ अक़लियत, ज़िम्मी, जजिया, दारुल हर्ब और दारुल कुफ्र जैसे अल्फाज सिर्फ ओरिएंटल लिटरेचर ही में मिलते हैं। मगर इसके बरक्स जब एक इस्लामी रियासत अपने शहरियों को मुसलमानों और गैर मुस्लिमों में तकसीम करके शरई बुनियादों पर उन पे इम्तियाजी कवानीन का निफाज करती है तो क्या उस रियासत में बसने वाले गैर मुस्लिम शहरी महदूद मजहबी आज़ादी, जजिए की अदायगी, गवाही की अदम कबूलियत, तबलीग, ओहदे और इबादत गाहों की तामीर पे पाबंदी और तब्दीली मजहब जैसे इम्तियाजी कवानीन की रोशनी में क्या खुद को एक जदीद कौमी रियासत में बसने वाले शहरियों से कहीं कम हकूक का हकदार तो नहीं पाते? यही बहस हमारे आज के इस प्रोग्राम का मौजूद गुफ्तगू है। गांधी साहब, जब लफ्ज़ अक़लियत अपने मानी और मफहूम ही में इम्तियाजी है तो क्या एक नज़रियाती रियासत में अक़लियतों की मौजूदगी शहरियों की मसावी हैसियत जैसे बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करती है? ये हमारा लफ्ज़ तो नहीं है, दौर जदीद में ये लफ्ज़ इस्तेमाल होना शुरू हुआ है। हमारा लिटरेचर तो इससे कम बेश खाली है। मुसलमान, गैर मुस्लिम, ये महज शनाख्त की अलामतें हैं। एक शख्स अगर एक मज़हब को मानता है तो उसको हक़ हासिल है कि वो अपना नाम उसे दे। एक दूसरा शख्स किसी दूसरे मज़हब को मानता है तो वो भी अपना नाम उसको दे सकता है। हमने तो अहले किताब की इस्तिलाह मुतारफ़ कराई और इस तरीके से एक रिश्ता और ताल्लुक़ मज़हबी बुनियाद पर भी कायम किया। हमारे यहाँ अक़लियत व अक्सरियत की इस्तिलाहात नहीं रही कभी भी। दौर जदीद में जमहूरी इनकलाब बर्पा हो चुका है। जमहूरी इनकलाब बर्पा होने से पहले आप जानते हैं बादशाहतें कायम थी। बाज़ ऐसे ममालिक भी थे जहाँ थियोक्रेसी जिसको आप कहते हैं यानी मजहबी हुकूमत भी कायम रही है। मजहबी हुकूमत से मेरी मुराद एक ख़ास मजहबी तबके की हुकूमत है, जिसकी एक मिसाल दौर जदीद में ईरान की रियासत है। इस तरह की हुकूमतों में तो ये ठीक है कि आप एक ख़ास तबके की, एक ख़ास ख़ानदान की हुकूमत जब कायम कर देते हैं तो वहाँ कुछ दूसरे लोगों को आप अक़लियत भी करार देते हैं। सब मसला ये है कि किताबुल वाइज़ में इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि जब कोई मुसलमान अफसर किसी ज़िम्मी से जजिया वसूल करे तो उसका उन्होंने एक तरीका बयान किया और वो ये कि जो ज़िम्मी है वो अपना सर झुकाकर खड़ा हो और मुसलमान अफसर उसकी दाढ़ी खींचे और उसकी कान की हड्डी के नीचे थप्पड़ मारे। अब इब्ने खातिर ने भी सूरह तौबा की 29वीं आयत की रोशनी में कि खुदा मुसलमानों को हमेशा गैर मुस्लिमों पर बरतरी देता है, इस सलूक को दुरुस्त करार दिया। तो गांधी साहब, ये सारा जिक्र तो हमारे लिटरेचर में बकसरत मिलता है। ये गलतफहमी के नतीजे में पैदा हुआ है। मैं आपके इस प्रोग्राम में, इससे पहले प्रोग्रामों में बहुत दफ़ा इस बात की वजाहत कर चुका हूँ कि रसूलों के लिए अल्लाह का एक ख़ास कानून है। उनकी जब बेइज्जत होती है और उनके ज़रिए से अल्लाह की हुज्जत तमाम हो जाती है तो उसके बाद उनके मुनकरीन को दुनिया में सज़ा दी जाती है। ये सज़ा दो सूरतों में होती है, या तो अज़ाब आ जाता है खुदा का और वो कौम मिटा दी जाती है, जैसे कौम नूह मिटा दी गई, कौम आद मिटा दी गई, कौम समूद मिटा दी गई, या फिर वो महकूमी के अज़ाब में मुब्तला कर दी जाती है। तो रसूलों के बारे में इस खुसूसी कानून को बाज़ फुक़हा ने गलत ताबीर किया। इमाम गज़ाली ने इसको गलत ताबीर किया। देखिए, बात यह है कि वो उस दौर के हालात में खड़े हुए ये बात कर रहे हैं। कुरान मजीद की रोशनी में इसको देखना चाहिए। कुरान मजीद ने ये बात बिल्कुल वाज़ेह कर दी है कि रसूलों के मुनकरीन के लिए एक ख़ास कानून है। हम उस कानून के तहत इत्तफाक करते हैं, लेकिन ये भी तो देखिए ना कि इमाम गज़ाली की इन तालीमात की रोशनी में कितने लोगों को अपनी इज़्ज़त नफ्स से महरूम होना पड़ा होगा। देखिए, बात यह है कि हर दौर में इंटरप्रिटेशंस भी होती हैं, ताबीरात भी होती हैं, वो सही भी होती हैं, गलत भी होती हैं, फ़ुक़हा के माबैन इख्तिलाफ़ात भी होते हैं। ज़माना इसी तरीके से
آگے بڑھتا رہتا ہے. ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے, ہم اس کی روشنی میں ہر چیز کا جائزہ لیں گے. اگر کسی زمانے میں ایک غلط تعبیر ہوئی ہے تو کیا یہ ضروری ہے کہ اسی پر قائم رہے؟ یعنی آپ سے بات یہ کہ یہودیوں اور کفار کے ساتھ جو امتیازی سلوک ہے, ان کو قتل کرنا ہے یا ان کو ڈیگریڈ کرنا ہے, وہ صرف اور صرف قانون اتمام حجت کے تحت ہو سکتا ہے. قرآن مجید نے یہ بات بالکل واضح کر دی ہے. دیکھیے وہ اللہ کا قانون ہے جس کا نفاذ کر دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس وقت براہ راست حکم دے رہے ہوتے ہیں, لوگوں کو متعین بھی براہ راست کر رہے ہوتے ہیں, ان کی زندگی اور موت کا فیصلہ بھی براہ راست کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہم سے متعلق ہے. ہم عام منطقی انسان طور ہیں. پر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے نا کہ اب ہم اس بات کو درست تسلیم کرتے ہیں کہ یہودیوں اور کفار کے ساتھ جو سلوک مسلمانوں نے کیا وہ رسول کے قانون اتمام حجت کے تحت ہوا. یہاں سے اب فطری بات یہ ہے کہ ان یہودیوں اور کفار کی جو آئندہ نسلیں ہوں گی وہ تو مسلمانوں کے خلاف معاندانہ جذبات رکھیں گی نا, فطری طور پر انتقام کے بھی جذبات رکھیں گی. تو پھر اسلام جو انسانیت کا دین ہے ان تک کس طرح اپنے پیغام کو کمیونیکیٹ کرے گا؟ وہ تو ہزاروں سال کا سائیکل چلتا رہے گا. وہ بات ان کو بتائی جائے گی, ان کو بتایا جائے گا یہ کہ ایک رسول کی بعثت ہوئی تھی, اس نے اس طریقے سے اللہ کی حجت پوری کی تھی, اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے قانون کا نفاذ کیا تھا, وہ تو ہماری دعوت کی بنیاد بن جائے گا. یعنی اس کے ذریعے سے تو ہم یہ بتائیں گے. ہزاروں بزرگ مارے گئے ہوں وہاں منطق سے زیادہ شاید جذبات غالب آ جاتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ دنیا میں جذبات تو کسی چیز سے متعلق ہو سکتے ہیں, لیکن حقائق کا اعتراف بھی کرنا ہوگا. قوم نوح پر اگر عذاب آیا, قوم عاد پر اگر عذاب آیا, قوم سمود پر اگر عذاب آیا تو ان کے بھی اخلاف ہوں گے. ان کے ہاں بھی کوئی دو چار جو بچے ہوں گے, انہوں نے بہرحال اس داستان کو آگے منتقل کیا ہوگا. تو ہم تو اس کو دعوت کی بنیاد بنائیں گے, ان کو بتائیں گے کہ اللہ کے پیغمبر کے معاملے میں جب لوگ اس کا انکار کر دیتے ہیں تو خدا کا قانون جزا و سزا اس طرح حرکت پہ آتا ہے. یہ تو بجائے خود اسلام کی دعوت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. یعنی دنیا کے اندر اسلام کی دعوت ہے کیا؟ یہی کہ اخلاقی بنیادوں پر جزا و سزا ہوگی. اسلامی ریاست اقلیتوں کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک روا رکھنے کی مجاز نہیں ہے, پابند نہیں ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ دنیا جیسے ترقی کر رہی ہے, جس طریقے سے دنیا کے اندر مختلف چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں, جس طریقے سے سیاسی نظام میں تبدیلیاں آ رہی ہیں, تغیرات آ رہے ہیں, اگر ہمارے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس میں ہمارا مذہب ہمیں روکتا ہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ ہم وہ نہیں کریں گے. لیکن ایسی کوئی چیز نہیں ہے. یہ اصل میں ایک غلط تعبیر ہے جس کی وجہ سے یہ تاثرات پیدا ہوئے ہیں. اسی وجہ سے دارالحرب اور دارالکفر کی اصطلاحات بھی معلوم ہوتا ہے کہ ابدی اصطلاحات بن گئی ہیں. یہ ایک خاص دور کی اصطلاحات ہیں. اس کے بعد اب ہم دیکھیں گے جمہوری تبدیلی آ جانے کے بعد ہمیں معاملات کس طریقے سے کرنے ہیں. مثال کے طور پر اب پاکستان کو لے لیجئے. پاکستان کی جب بنیاد رکھی گئی ہے تو پاکستان کی بنیاد قائد اعظم نے رکھی. آپ جانتے ہیں کہ 11 اگست 1947 کو انہوں نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ یہاں رہنے والے ہندو ہوں, مسیحی ہوں, یہودی ہوں, کسی بھی مذہب و ملت سے تعلق رکھتے ہوں, وہ برابر کے شہری ہیں. قائد اعظم کے اس اعلان میں کوئی چیز قرآن و سنت کے خلاف نہیں. بات یہ ہے کہ جو حنبلی اور شافعی علماء ہیں وہ ایتھیسٹس, ایگنوسٹکس, پیگنس اور جتنے بھی غیر یہودی مذاہب کے پیروکار ہیں انہیں ذمی کا سٹیٹس دینے کی مخالفت کرتے ہیں. جو شافعی اور مالکی علماء ہیں وہ تمام یہودی اور غیر یہودی مذاہب کے پیروکاروں کو ذمیوں کا سٹیٹس دینے کی تائید کرتے ہیں. یعنی ہم سب مسلمانوں کے چاروں سکول آف تھاٹس ذمی بنانے پر متفق ہیں, صرف ان کی کیٹیگریز پر اختلاف کرتے ہیں. تو آپ اس صورتحال کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دین یا شریعت کی کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جب اللہ کی حجت تمام ہو گئی تو ایک قانون کا اطلاق کیا گیا. اس قانون کو لوگ بیان کر رہے ہیں. بعض لوگ اس کی تنقید کر کے واضح کر دیتے ہیں کہ اس قانون میں کیا فرق ہے اور آج کیا فرق روا رکھا جائے گا, اور بعض لوگ اس کو بیان نہیں کرتے. ہم ان کی تمام آراء کا جائزہ لیں گے. ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے, اس کی روشنی میں دیکھیں گے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہے, اس کی روشنی میں دیکھیں گے. جب بھی کوئی بات بیان کی جائے گی تو فقہ کیا ہے؟ یہ انسانی عمل ہے. انسان ایک چیز کو سمجھ رہے ہیں, ایک قانون بنا رہے ہیں, اس پر ان کی تہذیب کا اثر بھی ہوتا ہے, ان کے کلچر, ان کی ثقافت کا اثر بھی ہوتا ہے, ان کے زمانے کا اثر بھی ہوتا ہے, اور بعض اوقات کوئی غلط تعبیر بھی ہو جاتی ہے. اس انسانی کام کو انسانی کام کی حیثیت سے دیکھا جائے گا, اس کا جائزہ لیا جائے گا. قرآن و سنت کی روشنی میں ہم جائزہ لے کر دیکھ لیں گے کیا چیز قابل قبول ہے, کیا نہیں. اچھا, مسلمان 1400 سال سے خاص طور پہ مسلمان علماء اقلیتوں یا ذمیوں کے ساتھ سلوک کا جو لایا عمل ہے اس پر متفق نہیں ہو سکے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس معاملے میں عملی تبدیلی آ گئی تھی. ہندوستان جب فتح ہوا ہے تو وہاں وہ رویے اختیار نہیں کیے گئے جو پہلے اختیار کیے گئے تھے. اندلس میں وہ طریقے اختیار نہیں کیے گئے جو وہاں اختیار کیے گئے تھے. تو عملی تبدیلی آنا شروع ہو گئی تھی. علمی لحاظ سے بعض چیزیں زیر بحث رہتی ہیں, کتابوں میں لکھی ہوئی بھی ہوتی ہیں, ان کو قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھنا چاہیے. ہم نے اس زمانے میں قرآن مجید پر کام کر کے یہ بات پوری طرح واضح کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اتمام حجت کا قانون ہے اور ایک اس کی شریعت ہے. اتمام حجت کے قانون کے تحت جو معاملات ہوتے ہیں وہ اللہ براہ راست کرتا ہے, اپنے رسول کی موجودگی میں کرتا ہے. اس کے بعد جب عام انسان
انسانوں کو یہ معاملات منتقل ہوتے ہیں تو پھر شریعت زیر بحث ہوتی ہے، اور شریعت میں اس طرح کی کوئی تفریق روا نہیں رکھی گئی. یہاں آپ کو حق حاصل ہے، آپ جو معاہدہ چاہے کر لیں. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کو معلوم ہے کہ جب مدینہ میں تشریف لے گئے تھے تو یہود کے ساتھ میثاق کیا ہے جس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں. اس میں ان کی شہریت بھی تسلیم کی گئی، ان کو ایک امت کی حیثیت سے بھی تسلیم کیا گیا، ان کو حقوق بھی دیے گئے. یہ سارے معاملات ہوئے، لیکن جب خدا کے پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت ہو گیا تو پھر سزا نافذ کی گئی. وہ سزا اور وہ جزا بجائے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا رسول ہونے کی دلیل ہے، اس لیے کہ اس جزا و سزا کے بارے میں پیشین گوئی کی گئی، اس کا اعلان کیا گیا، پھر اس کے بعد وہ اسی طرح واقع ہو گئی جس طرح سیدنا نوح کی پیشین گوئی اکثر فرماتے ہوتے ہیں کہ ریاست کو نہ سیکولر ہونا چاہیے نہ مذہبی ہونا چاہیے بلکہ جمہوری ہونا چاہیے. اچھا فرض کیجئے کہ ایک ریاست میں بسنے والے مسلمان جمہوری طریقے سے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کی ریاست میں بسنے والے غیر مسلموں کے ساتھ کچھ امتیازی سلوک روا رکھا جائے گا، تو غامدی صاحب وہ جو غیر مسلم ہیں جو اس سلوک کا شکار ہوں گے وہ نیچرلی اسلام یا مسلمانوں کے خلاف ہو جائیں گے. تو غامدی صاحب اس صورتحال کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم مذہبی معاملات کو ریاست سے علیحدہ کر لیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر لوگ مذہب کو ماننے والے ہیں تو وہ مذہب کی تعبیر میں غلطی بھی کریں گے. اس کو دور کرنے کے لیے انہی کے اندر سے اہل علم پیدا ہو جائیں گے اور اس کا رفع کر دیں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک علاقے کے اندر ایک بہت بڑی اکثریت ان لوگوں کی آباد ہو جو مثال کے طور پر مسلمان ہیں یا مثال کے طور پر مسیحی ہیں، اور وہ اپنے مذہب کو چھوڑ کر گفتگو کریں؟ جو کچھ بھی ان کے مذہب میں لکھا ہوا ہوگا یا جو بیان کیا گیا ہوگا اس کی بنیاد پر بات ہوگی. آپ ان کی غلطی کو واضح کرنے کی صحیح کر سکتے ہیں. اگر فرض کر لیجئے کہ کسی غلط تعبیر کے نتیجے میں کسی آدمی کے ساتھ برا سلوک ہوا ہے تو دنیا کی تاریخ اس طرح کی چیزوں سے بھری پڑی ہے. سوال یہ انگلستان میں کل کیا ہوتا تھا، امریکہ میں کیا ہوتا صرف یہ تو جسٹیفیکیشن ہے نا. میں جسٹس کی بات نہیں کر رہا، میں تو آپ کو یہ بات کر رہا ہوں کہ جسٹس کے لیے جدوجہد کرنا پڑتی ہے نا. یعنی میں یہ نہیں کر رہا کہ یہ جائز ہوتا تھا، میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا نے یہ سارا سفر کیا ہے. ان مسلمانوں کے فیصلے کے نتیجے میں غیر مسلموں کے ساتھ اگر کوئی امتیازی سلوک روا رکھا جائے گا تو ہم صرف اس کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں، برا بھلا کہہ سکتے ہیں، لیکن عملی طور پر ان کی مدد نہیں کر سکتے. کیوں مدد کیوں نہیں کر سکتے؟ ظاہر بات ہے کہ جو مدد ہمارے لیے ممکن ہوگی وہی کریں گے. اگر ہم آواز اٹھا سکنے کی پوزیشن میں تو وہ اٹھائیں گے، اگر اس سے آگے بڑھ کر ہم کوئی اقدام کر سکتے ہیں ضرور کریں گے. سوال یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں جو مظالم ہو رہے ہیں، مثلا فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، تو وہاں آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا اس کا کوئی جواز ہے؟ جس طریقے سے لوگوں کو مارا جا رہا ہے، جس طرح کی ایک ناجائز ریاست اقدامات کرتی ہے، جیسی بربریت کا مظاہرہ ہوتا ہے، تو اس میں بھی ہم کیا کر سکتے ہیں سوائے اس کے کہ آواز اٹھائیں، دنیا کے ضمیر کو بیدار کریں، لوگوں کو صحیح بات کی طرف ہم توجہ یہ کر دلائیں. سکتے ہیں کہ ریاستی معاملات سے مذہب کو علیحدہ کر سکتے ہیں. ریاستی معاملات سے مذہب کو الگ کرنے کا کام آپ کریں گے کیسے؟ لوگ مذہب کو مانتے ہیں، جب مذہب کو مانتے ہیں تو ان کی نفسیات کا حصہ ہے، ان کے فکر کا حصہ ہے، ان کے عمل کا حصہ ہے. خواہ یہودی ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، پارسی ہو، وہ ایک کینیڈین سٹیزن ہوتا ہے، وہ صدر کا، وزیر اعظم کا، ہر عہدہ سنبھالنے کا اہل ہے، جبکہ پاکستان، سعودی عرب، ایران، مصر، ان ممالک میں یہاں ایسی صورتحال نہیں ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہاں بھی نہیں تھی، انہوں نے بھی آہستہ آہستہ یہ سب کچھ سیکھا ہے. ہم مسلمانوں کو بھی سکھانے کی کوشش کریں. یعنی ایک ریاست کو سیکولر ہو جانا چاہیے، ایک ریاست جمہوری ہونا چاہیے، جمہوری ہونا چاہیے. ہم سب جمہوریت سے پھر وہی مسئلہ پیدا ہو جائے گا نا کہ اگر جمہوری مسلمان ایک جمہوری طریقے سے مل کر فیصلہ کر لیں گے کہ اقلیتوں سے ہم نے ایک خاص قسم کا سلوک روا رکھنا ہے تو اقلیتیں پھر آٹومیٹکلی سپریس ہو جائیں گی. ہم سب بات یہ ہے کہ جب آپ کسی ریاست کو سیکولر قرار دے دیتے ہیں تو اس میں بھی ایک فیصلہ کرتے ہیں. یہ فیصلہ کون کرے گا؟ یہ میں نافذ کروں گا، آسمان کی وہی آئے گی، یہ بھی لوگ کریں گے. تو لوگوں پر اعتماد کریں اور ان کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کریں، ان کے فکر کو بدلیں، ان کے خیال کو بدلیں. چلتے ہیں، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. جی آپ پوچھیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے مذہب میں 70 سے زیادہ فقہ بن چکے ہیں، تو اس کو کرب کرنے کے لیے آپ کس طرح سے انشور کریں گے کہ ایک اسلامک اسٹیٹ تھیوکریسی نہ بنے؟ اور جب آبویسلی وہ ایک تھیوکریسی بنے گی تو وہ مائنورٹی کو ایکسکلوڈ کرے گی. اور آپ نے سیکولر اسٹیٹس کی بھی بات کی، تو سیکولر اسٹیٹ میں بھی آج بھارت میں کشمیر پہ جو ہو رہا ہے بلیک لا کے اندر، امریکہ اور انگلینڈ میں پیٹریٹ لا کے بعد جو مائنورٹی کے ساتھ انہوں نے کیا، تو یہ گیون ہے کہ مائنورٹیز ول بی ڈسکریمنیٹڈ اگینسٹ ان اے اسٹیٹ، بی اٹ سیکولر یا وہ ایک ایڈیولوجیکلی ڈریون اسٹیٹ ہو. تو اس میں آپ کیا کہیں گے؟ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ جمہوری ریاست ہونی چاہیے. جمہوری ریاست کا اصول جب آپ تسلیم کر لیتے ہیں تو پھر عوام ہے جن کی تربیت کی جا سکتی ہے، جن سے بات کی جا سکتی ہے. جب آپ کہتے ہیں سیکولر ریاست تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کچھ چیزیں طے کر کے پہلے اس کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں. مثلا دیکھیے کہ اس سے کیسی خوفناک صورتحال سامنے آتی ہے. ترکی میں لوگوں کو صرف ایک اسکارف باندھنے کے لیے جدوجہد کرنا پڑی. یہ انصاف ہے؟ یہ واقعتاً انسانی حقوق کے مطابق ہے؟ یعنی ایک گروہ سیکولر ریاست ہے نا، میں تو کہتا ہوں ڈیموکریٹک اسٹیٹ قائم کی.
سیکولر ریاست ڈیموکریٹک ہو ہی نہیں سکتی. کیا امریکہ ڈیموکریٹک ریاست کے لیے ضروری ہے کہ آپ کوئی پابندی اس پر عائد نہ کریں, لوگوں کی رائے کی بنیاد پر فیصلہ کریں, اکثریت کی رائے کو فیصلہ کن مانیں. یہ جو آپ نے فرمایا کہ یہاں 72 اور 73 فرقے ہیں, حقیقت میں ایسی صورتحال نہیں ہے, یہ صرف کتابوں میں ہوتے ہیں. عملی طور پر یہاں 2-3 نقطہ نظر ہیں. اگر کوئی معاملہ ہماری ریاست میں زیر بحث آئے گا, ہماری پارلیمنٹ میں زیر بحث آئے گا, مذہب کی بنیاد پر گفتگو ہوگی, جو اکثریت کی رائے فیصلہ کن ہو جائے گی. جمہوریت میں آپ کو اکثریت کے فیصلے ماننا سیکھنا چاہیے. آپ کہتے ہیں اکثریت غلط فیصلہ کر رہی ہے, آپ یہ کہتے ہیں اکثریت کی رائے میں کوئی غلط تعبیر غلبہ پا رہی ہے, تو اس کو علمی طریقے سے دور کیا جائے گا, اور کوئی راستہ نہیں ہے. آپ جمہوری اقدار کو فروغ دیں, ڈائلاگ اور مکالمے کی فضا پیدا کریں, اور لوگوں کو اس بات کا حق دیں کہ اکثریت کی بنیاد پر وہ فیصلے کریں. سوال یہ کہ یہ جو بات آپ فرما رہے ہیں اس کو کون نافذ کرے گا؟ یہ بھی اکثریتی کی رائے سے نافذ ہوگی. یعنی یا تو کوئی بادشاہ سلامت آسمان سے آئے, یا آسمان کی وحی آئے. جو بات بھی آپ ملک کے اندر نافذ کرنا چاہتے ہیں اس کے 3 طریقے اب تک ایجاد ہوئے ہیں. یا تو شخصی حکومت قائم کریں گے, اس میں کوئی بادشاہ سلامت ہوں گے, جلال الدین اکبر ہیں تو اپنا دین الہی نافذ کر دیں گے, عالمگیر ہے تو وہ اپنی فقہ نافذ کر دیں گے. یا وہ تھیوکریسی ہوگی, کسی خاص طبقے کی حکومت ہوگی, کسی خاص خاندان کی حکومت ہوگی, جیسے ایران میں ہے, وہاں علماء حکومت کریں گے. یا وہ ڈیموکریسی ہوگی. تو اگر جمہوریت ہے تو جمہوریت پر آپ کو کوئی قدغن لگانے کا حق کس نے دیا؟ سر یہ تو بہت بڑی کانٹرڈکشن ہے. اگر آپ اسلامی ریاست کا تصور دے رہے ہیں اور وہاں پہ آپ کی جمہوریت جو ہے وہ ریلیجن اور اسٹیٹ کا رول ساتھ نہیں چاہتی, تو کیا اسلامک اسٹیٹ یہ الاؤ کرے گی کہ جمہوریت کیونکہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں ایک سیکولر اسٹیٹ چاہیے, تو ہم اسلامی ریاست جو ہے اپنی آئیڈیالوجی کو ریموو کر کے ہم ویل کیٹر ٹو دا پاپولیشن؟ یہ تو آپ نے اصطلاحات استعمال کی, میں نے تو ان میں سے کوئی استعمال نہیں کی. میں تو ہمیشہ سے اس کا دائی ہوں کہ جمہوری ریاست ہونی چاہیے. نہ میں نے اسلامک اسٹیٹ کہا ہے, نہ میں نے سیکولر اسٹیٹ کہا ہے. میرے نزدیک جمہوری انقلاب کے بعد یہ اصطلاحات غیر متعلق ہو چکی ہیں, ارریلیونٹ ہو چکی ہیں. اگر آپ نے جمہوریت کی بنیاد پر فیصلے کرنے ہیں تو قوم کو فیصلے کرنے دیں. میں اگر ایک نقطہ نظر کو صحیح سمجھتا ہوں تو میں اپنی قوم کو ایجوکیٹ کروں گا. قوم قرآن کو لے کے فیصلے تو نہیں کرے گی. قوم اگر قرآن کو ماننے والی ہے تو قرآن کو لے کے فیصلے کرے گی, اگر ماننے والی نہیں ہے تو نہیں فیصلے کرے گی. اگر اس کا علم کمزور ہے تو اس کے لحاظ سے فیصلے ہوں گے, اگر اس کا علم بہتر ہے تو اس کے لحاظ سے فیصلے ہوں گے. قوم کو فیصلہ کرنے دیجیے. صاحب بات یہ کہ 1973 میں دستور ساز اسمبلی نے جو آئین پاس کیا وہ عوام کے منتخب کردہ نمائندے تھے. جمہوری دور تھا, جمہوری اسمبلی تھی. اس نے ایک لاء بنا دیا کہ صدر اور وزیر اعظم غیر مسلم نہیں ہو سکتے. اس نے ایک لاء بنا دیا کہ آج سے 1973 سے پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ ڈکلیئر ہو گیا. اچھا, اب جب ہم 1947 سے 1973 کی تاریخ دیکھتے ہیں تو غام صاحب جو چٹوپادھیائی تھے وہ پہلے قائد حزب اختلاف تھے دستور ساز اسمبلی کے. جوگندر ناتھ منڈل تھے پہلے اسپیکر تھے. اس کے بعد غام صاحب جنرل ڈگلس جیسے لوگ پاکستان آرمی کے چیف بھی رہے. جسٹس کارنیلس جیسے لوگ 1960 سے 1968 تک پاکستان کی چیف جسٹس بھی رہے. لیکن جیسے ہی دستور ساز اسمبلی نے پاکستان کو اسلامی جمہوریہ ڈکلیئر کیا, صدر اور وزیر اعظم کے لیے مسلمانوں کی شرط ڈکلیئر کی, تو ہمیں ایسے نام مسلمانوں کی تاریخ میں, پاکستان کی تاریخ میں نظر آنا بند ہو گئے. اور غام صاحب یہ وہ تمام لوگ تھے جو برٹش راج کے تعلیم یافتہ تھے, پاکستانی ریاست کے تعلیم یافتہ نہیں تھے. تو غام صاحب کیا یہ انڈیکیشن ہمارے لیے کوئی سبق نہیں رکھتی؟ یقیناً سبق رکھتی ہے. آپ کو چاہیے آپ میدان میں آئیں, اس غلطی کو واضح کریں. اگر یہ غلطی ہے تو جمہوری طریقے سے دور ہو جائے گی. آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ جمہوری فیصلہ غلط ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے, جمہوری فیصلے غلط ہو سکتے ہیں. جمہوریت سب سے اچھا نظام ہے؟ نہیں, دیکھیے بات یہ جمہوریت مصطفیٰ کمال عطا ترک نے صحیح نہیں کیا تھا کہ پہلے اس نے سیکولر ریاست قرار دے دی. نہیں, معاف کیجیے گا, جمہوریت ایک بہتر نظام ہے. دنیا میں کوئی چیز آئیڈیل نہیں ہوتی. دنیا میں 3 ہی طریقے ہیں. آپ صاف صاف کہیے کہ آپ پھر شخصی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں یا طبقاتی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں. پھر آپ کو کوئی کمال اتاترک چاہیے جو آپ کے ہاں آئے اور آ کر کوئی چیز آپ پر ٹھونس دے. اگر قوم نے فیصلہ کرنا ہے تو قوم غلط فیصلہ بھی کرے گی. حمدی صاحب, عوام بڑے معصوم لوگ ہوتے ہیں. یہ انٹیلیجنشیا ہوتی ہے جو ان کی رائے کو بناتی ہے, بگاڑتی ہے. اگر انٹیلیجنشیا عوام کے اندر یہ شعور پیدا کر دے کہ ریاست کو سیکولر ہونا چاہیے, اس کے لیے ایک لمبا پروسیس چاہیے, وہ ایک علیحدہ طریقہ ہے. لیکن جب تک یہ شعور پیدا نہیں ہوتا تب تک آپ عوام کو اجازت دے رہے ہیں کہ وہ غلط فیصلے کرتے رہے اور اس غلط فیصلوں کے نتیجے میں اقلیتیں استحصالی سلوک کا شکار. ایسی بات کر رہے ہیں کہ جیسے اس اجازت دینے کا اختیار میرے پاس ہے. سوال یہ ہے کہ پاکستان میں ایک جمہوری نظام ہے, وہاں کون اور فیصلہ کرے گا؟ پھر آپ ازراہ کرم مجھے بتا دیجئے کہ فلاں کو فیصلہ کرنا چاہیے. وہ فیصلہ پہ کسی بادشاہ سلامت کو کرنا چاہیے. بہادر شاہ ظفر کی اولاد میں سے کسی کو منتخب کیا جائے کہ وہ یہ فیصلہ کرے, کون کرے گا؟
یعنی یہ فیصلہ اگر جمہوری ریاست ہے تو پھر عوام کو کرنا ہے. عوام کا فیصلہ صحیح بھی ہو سکتا ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے. جمہوریت کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ حق و باطل کے فیصلے ہو رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک قابل عمل فیصلہ ہم نے کر لیا, کل ہم تبدیل کرا لیں. اسلامی ریاست کا آپ قانون بنا لیتے ہیں اور غیر مسلم لوگ وہاں رہ رہے ہیں, ایتھیسٹ رہ رہے ہیں, اور ان کی مختلف رسوم و رواج ہیں جو آپ سے تصادم ہے آپ کے مذہبی فکر سے. تو اس صورتحال میں ایک اسلامی ریاست میں کیا طریقہ کار ہوگا؟ کیونکہ یہ ایک کانسٹیٹیوشن مسئلہ ہے, صرف یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ریاست بن جائے. بننے کے بعد اس میں جو قانونی شکیں درپیش ہوں گی ان میں کیا سلسلہ آپ کرنا چاہیں گے؟ جب کسی گروہ کو آپ نے اس کا حق دے دیا ہے کہ وہ آپ کی ریاست کا شہری بن کر رہے اور آپ نے برابر کے حقوق ان کو دے دیے ہیں, تو وہ اپنے رسوم کے مطابق زندگی بسر کریں گے, وہ اپنے قانون کے مطابق زندگی بسر کریں گے. ان کے مذہبی پیشوا جو کچھ کہیں گے اس کو بھی آپ قانونی حیثیت دے سکتے ہیں. ہمارے ہاں تو یہ صورتحال رہی ہے کہ اگر اہل کتاب اپنے مذہبی قانون کے مطابق اپنے علماء و فقہاء سے اپنی عدالتیں قائم کر کے فیصلے کرانے چاہیں تو ہم نے اجازت دی ہے اس کی. جمہوریت کی جو آپ نے تعریف اور پورے یہ جو گفتگو ہے, اس گفتگو کے تناظر میں آپ خلفائے راشدین کی ریاست کو کہاں سمجھتے ہیں؟ خیال میں ہر لحاظ سے ایک جمہوری ریاست تھی. اس میں جو طریقہ اختیار کیا گیا وہ طریقہ اس وقت کی قبائلی معاشرت کے مطابق تھا اور ایسے ہی کیا جائے گا. آج جو طریقے ہم اختیار کر سکتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ آج سے 200 سال پہلے ممکن نہیں تھے. ہو سکتا ہے کہ جو طریقے آج سے 400 سال بعد اختیار کرنے ممکن ہو وہ آج اختیار نہ کیے جا سکیں, لیکن بنیادی طور پر وہ حکومت شورا کی بنیاد پر قائم ہوئی, لوگوں کی رائے کی بنیاد پر قائم ہوئی. اس میں کسی خاندان کو حکومت منتقل نہیں ہوئی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق کی کوئی اس نوعیت کی رشتہ داری نہیں تھی کہ بیٹا حکمران ہو گیا ہے یا باپ حکمران ہو گیا ہے یا چچا حکمران ہو گیا ہے. وہ سب سے چھوٹے قبیلے کے تھے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا معاملہ بھی یہی تھا, لوگوں نے اپنی رائے سے ان کو منتخب کیا. آزادی اور حریت کا معاملہ یہ تھا کہ لوگ جو جی چاہتے تھے کہتے تھے. اس کی آخری انتہا وہ ہے جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پیش آئی. خوارج انارکس تھے, ایک پوری پارٹی انہوں نے بنا لی اور وہ طرح طرح کی دھمکیاں دیتے تھے. ان کے سامنے جب ان کا معاملہ رکھا گیا کہ آپ ان کا کچھ کیجئے تو انہوں نے کہا کہ ابھی انہوں نے کسی جرم کا ارتکاب نہیں کیا, میں کچھ نہیں کر سکتا. اس سے آخری درجے کی جمہوریت آپ کہاں لا سکتے ہیں؟ عامدی صاحب, میرا کویسچن ہے جزیے کے متعلق ہے کہ اگر کوئی نان مسلم کسی بھی سوسائٹی میں رہے, چاہے وہ ہندو کی سوسائٹی ہو, کرسچنس کی سوسائٹی ہو یا کوئی اور مذہب کی سوسائٹی ہو, وہاں پہ ہمیں جزیہ دینا نہیں پڑتا. لیکن مسلم سوسائٹی میں ہمارے ساتھ اس طرح پریکٹیکل بھی ہوا ہے کہ ہمیں جزیہ دینا پڑتا ہے. اس طرح کیوں؟ قرآن کی روشنی میں آپ اسے کیسے ڈیفائن کرتے ہیں, اس کا کیا رول ہے, یہ کیوں اس طرح کیوں ہو جاتا ہے؟ مجھے بتائیے کہاں دینا پڑ رہا ہے؟ ہندوستان میں مغلوں کے زمانے میں کیا جزیہ دینا پڑا؟ کیا آج کے زمانے میں جزیہ آپ دے رہے ہیں؟ پاکستان میں کس اقلیت پر, کس غیر مسلم کے اوپر جزیہ عائد کیا گیا ہے؟ میں یہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ایک تعبیر تھی بعض فقہا کی, میں نے اس سے اپنے اختلاف کا اظہار کر دیا. اس وقت صورت یہ ہے کہ میں صرف اختلاف کر کے اس کا علمی استدلال واضح کر رہا ہوں. عملاً میری رائے پر عمل ہو رہا ہے. اس وقت مجھے بتائیں دنیا کا کون سا ملک ہے جس میں غیر مسلموں پر جزیہ عائد کیا گیا؟ آپ اموی خلفاء سے شروع ہو جائیں اور اسپین تک مسلمان بادشاہ غیر مسلموں سے جزیہ وصول کرتے آئے ہیں. میں نے فرض کر دیا نا جی کہ ایک زمانے میں ایک حکم کی تعبیر کی گئی, آہستہ آہستہ لوگوں کو احساس ہوا کہ یہ تعبیر اب آگے نہیں جائے گی. جب کوئی تعبیر غلط ہو جاتی ہے تو بعض اوقات کچھ عرصے تک اس کا فروغ رہتا ہے. چنانچہ یہاں محمد بن قاسم جب آئے ہیں تو کوئی جزیہ نہیں عائد کیا گیا. یعنی آپ بنو امیہ کے دور میں یہ ہوا ہے. تو جزیے کے معاملے میں آہستہ آہستہ لوگوں کی رائے میں تبدیلی آنی شروع ہو گئی. جب کوئی چیز کسی سوسائٹی میں ایک بار پیدا ہو جاتی ہے تو اس کی انٹرپریشن میں اختلافات رہتے ہیں. مثلا میں آپ سے عرض کرتا ہوں, تورات کا جو قانون ہے یہود کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص علاقہ ان کے لیے خالی کرا لیا تھا, وہ آج بھی اس قانون کو قابل عمل سمجھتے ہیں. میں اگر بحث کروں تو میں بتا سکتا ہوں کہ اس قانون کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ پریکٹیکلی ہوا ہے. غیر علاقوں میں اس طرح ہوتا ہے, وہاں پہ جو نان مسلمس ہوتے ہیں وہ لیس, اس کی تعداد بہت کم ہوتی ہے اور اس طرح ان کو اس کے اوپر امپوز کیا جاتا ہے. جب وہ ریزن پوچھتے تو وہ کہتے ہیں جی یہ ہمارے ریلیجس میں ہے. کوئی شخص اب یہ حق نہیں رکھتا کہ وہ کسی پر جزیہ عائد کرے. یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کا قانون تھا, جس قانون کو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلے سے نافذ کرایا, اور یہ ایک سزا تھی جو ان لوگوں کو دی گئی جنہوں نے اللہ کے پیغمبر کا انکار کر دیا. یہ سزا دنیا میں جس پیغمبر کو بھی اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا ہے اس کے منکرین کو دی گئی ہے. اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے, اس کا تعلق اس قانون سے تھا. مجھے بتائیے اس وقت کہاں جزیہ ہے؟ یعنی مجھے تو یہ بتا دیجیے کیا سعودی عرب کی حکومت میں جزیہ عائد کیا گیا ہے؟ اچھا باقی چھوڑیے, ایران میں علماء کی حکومت قائم ہے, وہاں جو غیر مسلم رہتے ہیں, یہودی ہیں یا دوسرے, کیا ان پر جزیہ عائد کیا گیا ہے؟ وہ معاملات میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ جن میں تعبیر کی غلطی ہوتی ہے وقت ان کو خود ختم کر دیتا ہے. جو چیز باقی ہے وہ اللہ کا قانون ہے. لوگ جب غلط تعبیر کرتے ہیں تو وقت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے. میں ایک زمانے میں کہا کرتا تھا تصویر کے معاملے میں
کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے مشرکانہ تصویروں کو ممنوع قرار دیا تھا اور اللہ کے پیغمبر نے یہ آپ کی میری تصویریں ممنوع نہیں ہیں. 20-22 سال تک میں نے تصویر نہیں کھنچوائی. تو میں یہ کہا کرتا تھا کہ علماء میری رائے پر عمل کرتے ہیں, میں ان کی رائے پر عمل کرتا ہوں. آپ نے اتمام حجت کے حوالے سے بات کی کہ اتمام حجت جب کر دی جاتی ہے تو پھر اس کی سزا جو ہے وہ جزا کی صورت میں مل جاتی ہے کہ نبی کو سچا نبی نہیں مانا گیا تو پھر سزا مل گئی. اور جو باقی ماندہ ہیں قوم سمود اور قوم عاد وغیرہ, وہ یہ اس کی گواہی دیں گے کہ دعوت کی بنیاد پر اتمام حجت ہو گئی. تو ایک طرف آپ شناخت کو بہت قابل اہم قرار دے رہے ہیں, کیا یہ شناخت پر حملہ نہیں ہے؟ کیا یہ تنبیہ نہیں ہے کہ اتمام حجت مطلب جو باقی ماندہ نسلیں ہوں گی وہ آگے یہ پہنچا دیں گی پیغام کہ دیکھیں اتمام حجت ہو گئی تھی, لہٰذا ہم نے نبی کو سچا نہیں مانا, اس لیے ہم پر یہ عذاب آ گیا. تو یہ تو تنبیہ ہے اور شناخت پر ڈائریکٹ حملہ ہے, اور آپ ایک طرف شناخت کو بہت قابل اہم قرار دے رہے ہیں. مذہب کی بنیاد یہ ہے کہ ایک دن جزا و سزا ہونی ہے. مذہب نام ہی اس چیز کا. مذہب کے طور پر دوسروں کو جزا اور سزا کیوں دے رہے ہیں؟ آپ تو پھر شناخت کو قبول نہیں کر رہے ہیں. گزارش سن لیجیے, یعنی مذہب کا بنیادی دعویٰ کیا ہے؟ یہ کہ ایک دن ہم سب کو جزا و سزا کے لیے پیش ہونا ہے. اس جزا و سزا میں ایمان و اخلاق کی بنیاد پر خدا نے فیصلے کرنے ہیں. یہ فیصلہ میرے لیے بھی ہونا ہے, آپ کے لیے بھی ہونا ہے. موت کے بعد کی زندگی یہی مذہب کا بنیادی مقدمہ ہے. لوگ جب اس کو ماننے سے انکار کر رہے تھے تو اللہ نے پیغمبر بھیجے. ان پیغمبروں کے ذریعے سے وہ جزا و سزا جو قیامت میں برپا ہونی ہے یہاں برپا کر کے دکھا دی. انہوں نے پہلے اپنی قوموں کو دعوت دی, الٹیمیٹم دیا, ان سے کہا کہ ہمارے ساتھ بحث کر لو, گفتگو کر لو, لیکن جب حق پوری طرح واضح ہو جائے گا تو پھر زمین پر سزا ملے گی. یہ تو نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے. قرآن مجید کو آپ پڑھیں تو وہ اس سزا کی تاریخ ہے. وہ یہ بتاتا ہے آپ کو کہ قوم عاد کی طرف اللہ کے پیغمبر آئے, انہوں نے آ کر ان پر اللہ کی حجت تمام کی. اس کے بعد ایک خاص وقت کا الٹیمیٹم ان کو دیا. جب وہ مدت پوری ہو گئی تو خدا کی سزا نافذ ہو گئی. یہ خدا کی وہ سزا ہے کہ جو خود اس بات کی دلیل ہے کہ آسمان کا پروردگار جس طرح یہاں قوموں کو سزا دے رہا ہے اسی طرح ایک دن افراد کو بھی سزا اور جزا دے گا. آپ نے ابھی بات کی کہ جو جمہوریت ہے وہ بہترین نظام ہے, لیکن اگر ہم جمہوریت کو اس کے ڈھانچے کے اعتبار سے دیکھیں تو چونکہ اقلیت میں لوگ جو ہمارے ہیں غیر مسلم لوگ ہیں وہ کم ہیں شرح میں, اور ہمارے جو مسلم لوگ ہیں وہ زیادہ ہیں. تو جمہوریت کے تناسب سے جو اسمبلی میں لوگ جاتے ہیں وہ گنے چنے جاتے ہیں. جیسے آپ ابھی دیکھ لیں, ہم میں جو غیر مسلم ہیں وہ کم ہو گئے ہماری شرح کے حساب سے. تو کیا جمہوریت تو آج تک 60 سال سے 47 سے لے کے آج تک ہمارے اسی شرح سے چلتی آئی ہے, اور جب اسمبلی میں کوئی ایسا اٹھایا جاتا ہے, کوئی بل پاس ہونا ہوتا ہے تو اس کے لیے 2/3 ہمیں اس کی میجورٹی چاہیے ہوتی ہے جو کہ ہمیں اقلیت میں نہیں مل پاتی. تو کوئی اقلیت کے حساب سے کوئی ایسا قانون اگر اسمبلی میں پیش آ جائے تو وہ تو اس کو تو حل نہیں ہوگا, وہ تو ظاہری بات ہے. کیونکہ دیکھیے بات یہ صورتحال تو آپ کو دنیا میں ہر جگہ پیش آئے گی. مثال کے طور پر انگلستان میں مسلمانوں کو اپنے بہت سے حقوق کے لیے بھی جدوجہد کرنا پڑ رہی ہے. امریکہ میں یہی صورتحال ہے. یعنی امریکہ میں ہم مسلمان اپنے قانون کے مطابق نکاح نہیں کر سکتے, اپنے قانون کے مطابق طلاق نہیں دے سکتے, اپنے قانون کے مطابق اپنی میراث تقسیم نہیں کر سکتے. یہ صورتحال ہے نا وہاں کا ایک پبلک لا ہے جس کی سب کو پابندی کرنا پڑتی ہے. تو وہاں پر بھی یہ بات منوانے کی ضرورت ہے کہ لوگوں کے مذہبی معاملات کے بارے میں ان کو آزادی حاصل ہو. یہ چیز اگر وہاں جدوجہد سے حاصل ہوگی تو یہاں بھی جدوجہد سے حاصل ہوگی. اور میں آپ سے عرض کروں کہ اس میں اقلیت اکثریت کا اتنا معاملہ نہیں ہوتا. اکثریت کی رائے بھی تبدیل کی جا سکتی ہے. ہم لوگ اکثریت کے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن میں اکثریت کو سمجھاتے ہیں. ہم ان کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں کہ اس معاملے میں اسلام کا قانون یہ ہے, تمہارے دین کا پس منظر یہ ہے, غلط تعبیر ہوئی ہے تو اس کے دلائل کیا ہے. یہی ایجوکیٹ کرنے کا طریقہ ہے. اس کے علاوہ مجھے بتائیے اور پھر طریقہ ہے کیا؟ یعنی آپ مجھے بتا دیں کہ 3 صورتیں اب تک دنیا نے ایجاد کی ہیں, آپ کس کی تائید کرتے ہیں؟ شخصی حکومت چاہتے ہیں, یعنی کسی بادشاہ سلامت کے ہاتھ میں اقتدار دے دیا جائے. اگر ڈیموکریسی اس وقت بہتر نظام ہے, میں نے بہتر کہا ہے, بہترین نہیں کہا. بہتر کا مطلب یہ ہے کہ شخصی حکومت کے مقابلے میں اور خاندانی حکومت کے یا طبقاتی حکومت کے مقابلے میں یہ ایک بہتر نظام ہے. اس بہتر نظام کے اندر دیکھیے آپ کو موقع حاصل ہے کہ آپ اقلیت سے اگر تعلق رکھتے ہیں تو اپنی بات کہیے, اپنا نقطہ نظر بیان کیجیے, آپ اکثریت کے رہنماؤں سے ملیے, آپ اپنی بات کو میڈیا کے ذریعے سے پہنچائیے. یہی جمہوریت ہے. اس کے بعد تبدیلی آئے گی. ورنہ مجھے یہ بتائیں کہ کیا میں امریکہ کے اندر اپنے مذہب کے مطابق شادی اور نکاح اور بیاہ کر سکتا ہوں؟ مجھے بتا دیں.
1947 سے پہلے اگر چلے جائیں تو ہندوستان میں ہم لوگ اقلیت تھے, مسلمان اقلیت تھے. دو قومی نظریے کا وجود آیا, کس لیے آیا کہ ہمیں اقلیت سمجھا جاتا تھا, ہماری مسجدیں گرائی جاتی تھیں, یہ کیا جاتا تھا, وہ کیا جاتا تھا, اور ہم نے اس کے تحت دو قومی نظریوں کو پروان چڑھایا اور 1947 میں یہ ملک خداداد حاصل کر لیا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ آج ہمارے اس ملک میں اگر اقلیت کے ساتھ کوئی کچھ ہوتا ہے تو ہم مسلمانوں میں سے کوئی نہیں بولتا. اگر بولتا ہے تو اس کو جمہوریت کے سپرد کر دیا جاتا ہے, اور جمہوریت اتنی لولی لنگڑی ہے کہ اس کو اختلاف کی جو بیساکھیوں کے ساتھ اس کو حسن قرار دیا جاتا ہے کہ اختلاف ہی تو جمہوریت کا اختلاف ہے, تو حسن ہے. تو میرا جو اس میں بات یہ ہے کہ اگر آج کوئی ہمارا کرسچن بھائی, کوئی سکھ بھائی, کوئی اگر اٹھ کے کہہ دے کہ جی کہ میں اپنی علیحدہ ریاست چاہتا ہوں کیونکہ مجھے یہاں پہ اپنے حقوق نہیں مل رہے, تو اس بارے میں ہم اس کو کیوں برا سمجھتے ہیں جبکہ ہم نے اپنے ہیروز کی جو تصویریں ہیں وہ اوپر دیواروں پہ لگائی ہوئی ہیں. تو کیا ان کا کوئی انسانیت کا مطلب؟ ٹھیک ہے جی. دیکھیے میرے بھائی, یہ آپ نے پاکستان کی مثال دی. کیا پاکستان سارے کے سارے مسلمانوں کے لیے بنا لیا گیا تھا؟ اس خطے میں مسلمانوں کی اکثریت تھی اور بہت بڑی اکثریت تھی. اس وجہ سے جب وہ ایک خاص علاقے میں اکثریت کے ساتھ جمع ہو گئے تو وہی جمہوری اصول تھا جس پر یہ مطالبہ کیا گیا کہ ہم الگ ہونا چاہتے ہیں. ابھی بھی کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہندوستان میں موجود ہیں. لیکن ان کے ساتھ بھی آپ دیکھیں نا, سیکولر سٹیٹ ہے, ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ, یا اقلیت ہے نا وہاں پہ. اس کے باوجود وہ یہ بات نہیں کہنے کی پوزیشن میں کہ ہم الگ ملک بنانا چاہتے ہیں. دیکھیے الگ ملک ایسے نہیں بنتے. الگ ملک کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ایک لمبے تاریخی عمل کے نتیجے میں آپ کو کوئی خطہ ارض حاصل ہو جائے, وہاں آپ کی واقعی اکثریت ہو جائے, وہاں ایک واقعی حکومت بنانا آپ کے لیے ممکن ہو جائے. یہ ساری چیزیں اس میں دیکھی جاتی ہیں. جب یہ چیزیں یہاں بھی کسی کو حاصل ہو جائیں گی تو میرے بھائی یہ کوئی آسمانی فیصلہ نہیں ہے. اس وقت یہاں کی اقلیتیں بھی کوئی مطالبہ کر سکتی ہیں. کیا کہا جا سکتا ہے کہ آج کیا مطالبہ یہاں ہوگا, کل کیا ہندوستان میں ہوگا, پرسوں کہاں ہوگا. لیکن یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ امریکہ میں مسلمان یہ محسوس کرے کہ ہمارے لیے تو ہمارے اپنے قانون پر عمل کرنا بھی ممکن نہیں ہے, لہٰذا ہم فوری مطالبہ کرتے ہیں کہ امریکہ میں ہماری الگ ریاست ہونی چاہیے. نہیں, جد و جہد تاریخی طریقے سے ہوتی رہتی ہے, اس کے کچھ نتائج نکلتے ہیں. اگر آپ کے ساتھ یا کسی کے ساتھ کوئی ظلم ہوتا ہے تو ہم سب کو اپنی آواز اس میں شامل کرنی چاہیے. آپ یہ دیکھیے ہمارے ملک کے اندر آپ اقلیتوں کی بات کرتے ہیں, آئین کو پامال کر دیا گیا, پوری عدلیہ گرفتار کر لی گئی. ایک شخص نے, یہ بھی تو جمہوریت ہی کی وجہ سے ہو رہا ہے نا. یہ جمہوریت کی وجہ سے نہیں ہوا. جمہوریت اگر ہوتی تو ایسا کبھی نہ ہوتا. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ پاکستان میں اگر آپ جمہوریت کو چلنے دیں, بار بار رکاوٹ نہ ڈالیں, بار بار بندوق کے ذریعے سے آئین کو پامال نہ کریں, آپ دیکھیں گے 3-4 انتخابات کے بعد بہت سی چیزیں جو آج کمزور آواز کی صورت میں وہ توانا آواز کی صورت اختیار بتائیے کہ آپ تو موقع نہیں دیتے. اب ایک بات بتائیے کہ آپ کے خیال میں امریکہ, کینیڈا, یورپ, آسٹریلیا, ان ممالک میں مختلف مذاہب کے لوگوں پر بحیثیت مجموعی انہیں زیادہ مذہبی آزادی حاصل ہے یا ان ممالک میں جہاں مسلمانوں کی اکثریت؟ دیکھیے بات یہ, مسلمانوں کے ملکوں میں مختلف طرح کی قومیں ہیں. بحیثیت مجموعی ایک اوور ویو, اس میں کوئی شک نہیں, بحیثیت مجموعی وہاں زیادہ آزادی حاصل. امریکہ وہ بحیثیت مجموعی, سنیے ذرا, اب امریکہ وہ ملک ہے جس کو جارج واشنگٹن نے, جس کا آئین کسی جمہوری فیصلے سے نہیں خود سیکولر قرار دیا. کیونکہ صاحب جب ایک ریاست شروع کی جاتی ہے نا تو بہرحال اس کے فیصلے کچھ نہ کچھ شخصی اختیار میں ہوتے ہیں. مسلمان بھی یہی کرتے آئے ہیں. اب اس کا 208-210 سال کے بعد جو رزلٹ سامنے آئے ہیں وتھ فیو ایکسیپشنز, اوور آل ایٹماسفیئر وہاں ریلیجس ٹالرنس کا زیادہ ہے یا ان ممالک میں جہاں مسلمانوں کی حکومتیں قائم ہیں؟ اس میں آپ نے علت و معلول کا رشتہ قائم کر دیا کہ یہ محض اس وجہ سے ہے. ایجوکیشن بڑی ہے دنیا کے اندر. آپ نے دیکھا کہ یورپ میں ایک بہت بڑا انقلاب ریفارمیشن کا پیدا ہوا. مذہب وہاں کلیسا کی نمائندگی کے ذریعے سامنے آتا تھا, اس کا تعلق ٹوٹا. بے شمار ایسے معاملات ہیں جو اس کے پس منظر میں موجود ہے. رینائسنس ہوا, سائنٹیفک ریولوشن ہوا. مسلمان قوموں میں کچھ بھی نہیں ہوا. تو آپ کا خیال یہ ہے کہ محض ایک سیکولر کا لفظ لکھ لینے سے ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہوتا. مغرب میں جو ترقی آپ کو اجتماعی زندگی میں نظر آ رہی ہے اس کے پیچھے بہت سی جد و جہد ہے. صاحب ادھر سے سوال کیا گیا کہ پاکستان میں اقلیتوں کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے, آپ نے جواب دیا جی امریکہ میں بھی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ جواب میں نے یہ عرض کیا کہ دیکھیے دنیا میں ایسا ہوتا رہتا ہے. اس کا یہ مطلب ساری بحث سے صرف اس کا یہ مطلب میرے بھائی نہیں ہے کہ ہم جواز بتا رہے ہیں. ساری بحث سے صرف ایک بات سامنے آ رہی ہے کہ جب تک معاشرہ اپنی جد و جہد اور اپنی تعلیم کے نتیجے میں اس سٹیج تک نہیں پہنچ جاتا جس سٹیج میں جمہوریت اس پوزیشن میں ہو کہ وہ درست فیصلے کر سکے, تب تک ہم اقلیتوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں. مجھے اس کے علاوہ کوئی حل بتا دیجئے. یعنی اس کے بعد کیا آپ کی رائے کو نافذ کر دیا جائے, میری رائے کو نافذ کر دیا جائے؟ حل بتا دیجئے نا. سوال یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ آپ کہتے ہیں کہ اس کا حل یہ ہے کہ سیکولر اسٹیٹ قرار دے دیا جائے, تو یہ بھی لوگوں نے قبول کرنا ہے یا میرے کہنے سے قبول کر لیں گے؟
یہ لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے. اگر لوگوں کے علم میں ترقی نہیں ہوئی، ان کی فکر میں ترقی نہیں ہوئی، ان کے شعور میں ترقی نہیں ہوئی، ان کی جہالت دور نہیں ہوئی، وہ چیزوں کو ذرا وسیع الاطراف پہلو سے دیکھنے کے عادی نہیں ہوئے، تو میں آپ کیا کر لیں گے؟ یعنی میں جو بات کر رہا ہوں یہ نہیں کر رہا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں اس کی جسٹیفیکیشن ہے یہ، میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی دنیا کے اندر جہاں جہالت ہوتی ہے وہاں اسی طرح لڑنا پڑتا ہے. سوال یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر آپ دیکھیے نا کہ اگر آپ ذرا اختلافی رائے ظاہر کر دیں، آپ اقلیتوں کی بات نہ کریں، مسلمانوں کے اندر ظاہر کر دیں، آپ کو قتل کی دھمکیاں ملنا شروع ہو جاتی. آپ کویسچن میرا یہ ہے کہ کیا اسلام اور جمہوریت آپس میں کمپیٹیبل ہیں، اور کیا اسلام میں جو بتائے گئے اصول ہیں وہ کسی بھی جمہوری اقدار میں اقلیتوں کے حوالے سے اپلائی کیے جا سکتے ہیں؟ اس کو میں اس طرح واضح کروں گا کہ اگر اسلامک قوانین میں مرتد کی سزا موت ہے، اگر کسی کینیڈا میں، امریکہ میں، یورپ میں اگر کوئی شخص مرتد ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام وہاں پر قانونی سطح پر لاگو نہیں ہو سکتا. اس لیے اسلام ایک صرف اور صرف مسلمانوں کا کوڈ آف کنڈکٹ رہ گیا، یہ ایک یونیورسل دین نہیں رہا. جمہوریت کے حوالے سے پہلے گائیڈ کیجیے گا اور پھر یہ دوسری بات بتائیے گا. یہ بات یہ ہے کہ بھئی میں جمہوریت کا اس لیے حامی ہوں کہ قرآن نے مسلمانوں کو یہی نظام دیا ہے. قرآن کے الفاظ یہ ہے امرہم شورا بینہم، مسلمانوں کا نظم اجتماعی نہ کسی خاندان کی بنیاد پر قائم ہوگا، نہ کسی جرنیل کی بندوق کی بنیاد پر قائم ہوگا، نہ کسی برہمن کی بنیاد پر قائم ہوگا، وہ امرہم شورا بینہم ہوگا، لوگوں کی رائے پر قائم ہوگا. یہ قرآن مجید کا دیا ہوا اصول ہے. اگر یہ قرآن مجید نے اصول نہ دیا ہوتا تو تب آپ کہہ سکتے کہ میں مذہب کی بنیاد پر ایک دوسری بات کر رہا ہوں. قرآن خود اس بات کا اعلان کرتا ہے. ہمارے ہاں جو سب سے پہلی حکومت قائم ہوئی وہ خلفائے راشدین کی حکومت تھی. خلافت راشدہ میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو غیر معمولی حیثیت حاصل ہے. انہوں نے ممبر پر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ لا خلافت الا عن مشورۃ من المسلمین، مسلمانوں کی رائے کے بغیر کوئی حکومت قائم نہیں ہو سکتی. یہ ہمارے دین کا تقاضا ہے، یہ ہماری روایات کا تقاضا ہے، اس لیے جمہوریت ہونی چاہیے. اب رہ گئی یہ بات کہ ہمارے ہاں کچھ ایسے قوانین ہیں جس طرح آپ نے ارتداد کے بارے میں بیان کیا، ہم اس کے اوپر تنقیدیں کر رہے ہیں. میری تنقیدات لکھی ہوئی آپ پڑھ لیجئے. اس کے اوپر میں نے جو مضامین لکھے ہیں وہ آج نہیں لکھے، کل نہیں لکھے، کسی اس دور میں نہیں لکھے، آج سے 30 سال پہلے لکھے، چھپے ہوئے موجود ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب بھی کسی جگہ کوئی نقطہ نظر موجود ہوگا، سوال یہ ہے کہ مغرب میں کوئی نقطہ نظر نہیں تھے. ایک دن میں بیٹھے بیٹھے ہم نے اور انہوں نے ایک پروگرام کیا اور اس کے نتیجے میں مغرب میں ویلفیئر سٹیٹس قائم ہو گئیں. وہاں پر بھی ایک لمبا عمل گزرا ہے جس کے نتیجے میں بہت سی چیزوں کی اصلاح ہوئی ہے. وہ مسلمانوں کے اندر بھی گزرے گا. حامد صاحب یہاں پہ ہم آج کی گفتگو کو اگلے پروگرام تک موقوف کرتے ہیں. ناظرین، ہندوستان کی تاریخ میں مادھو اور لال حسین کی دوستی نے انسانی محبت کا وہ رنگ اختیار کیا جو تاریخ کی کتابوں میں آج مادھو لال حسین کے نام سے زندہ و جاوید ہے. اور پھر جب کسی بھی مذہب یا فلسفے کو کوئی ریاست اپنے سیاسی اقتدار کو مستحکم کرنے کے لیے استعمال کرتی ہے تو اس ریاست میں بسنے والے تمام شہریوں کو ریاستی استحصال کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو کسی ایک یا دوسرے طبقے کے لیے کم یا زیادہ تو ہو سکتا ہے مگر مکمل طور پر ختم نہیں کیا جا سکتا. ایسی صورتحال میں معاشرے کے دانشور طبقے کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے مثبت تنقید کے ذریعے اصلاح احوال کی کوششیں جاری رکھے. اگلے پروگرام میں ہم اقلیتوں سے متعلق آج ہی کی گفتگو کو اپنے شرکاء اور محترم جاوید احمد غامدی کے مابین جاری رکھیں گے، مگر تب تک کے لیے مجھے اور پروگرام غامدی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.